लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़े सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। टेस्ट का सिलसिला जारी है। रोज़ाना आपके लिए मुख्तलिफ़ टेस्ट अपलोड किए जा रहे हैं। आज जो टेस्ट पेश किया जा रहा है वो टेस्ट नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, यानी 7वें टेस्ट का पहला हिस्सा आपके लिए इस वीडियो में पेश किया जा रहा है। और कल जो वीडियो अपलोड की जाएगी वो 7वें टेस्ट का दूसरा पार्ट होगा। यानी एक टेस्ट के 2 हिस्से होते हैं, 2 वीडियोस पर मबनी एक टेस्ट होता है। और फिर हम आगे बढ़ेंगे 8वें टेस्ट की तरफ। ठीक है, तो आज शुरू कर रहे हैं 7वां टेस्ट और ये इस सिलसिले की पहली वीडियो है। चलते हैं वीडियो की तरफ। फोर्ट विलियम कॉलेज ने किस हवाले से ज़्यादा काम किया? फोर्ट विलियम कॉलेज ने किस हवाले से ज़्यादा काम किया? तराजुम के हवाले से, तंज़ो मज़ाह के हवाले से, ख़ुतूत के हवाले से या नज़्म मुअर्रा के हवाले से? दुरुस्त जवाब है तराजुम के हवाले से। तराजुम के हवाले से फोर्ट विलियम कॉलेज ने बड़ा काम किया। फोर्ट विलियम कॉलेज का अव्वलीन मकसद उर्दू कुतुब की अशात नहीं था। सियासी मकासद के तहत ये कॉलेज बनाया गया था, लेकिन ना चाहते हुए भी उर्दू को फ़ायदा हो गया। यानी उनका ये मकसद नहीं था, लेकिन वो अपना मकसद पूरा करते करते उर्दू को फ़ायदा दे गए और उर्दू अदब के हवाले से, उर्दू अदब की तरवीज व अशात के हवाले से फोर्ट विलियम कॉलेज की खिदमात जो हैं वो बड़ी अहम हैं। ठीक, तो फोर्ट विलियम कॉलेज ने तराजुम के हवाले से बहुत अच्छा और बेहतरीन काम किया। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड विल्ज़ली का मंसूबा था। इस कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे? इस कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे? किस कॉलेज के? फोर्ट विलियम कॉलेज के। लॉर्ड विल्ज़ली ही प्रिंसिपल थे, डॉक्टर गिलक्रिस्ट प्रिंसिपल थे, डेविड ब्राउन प्रिंसिपल थे या गारिसा दतासी प्रिंसिपल थे? दुरुस्त जवाब क्या है? दुरुस्त जवाब इस सवाल का है डेविड ब्राउन। डेविड ब्राउन फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल थे, जिसका मंसूबा बनाया था लॉर्ड विल्ज़ली ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की बात आती है तो मीर अमन दहलवी की बात ज़रूर आती है। तो अगला सवाल मीर अमन दहलवी के मुतल्लिक़ है कि मीर अमन दहलवी का असल नाम मीर अमान था। वो नस्र निगार के साथ शायर भी थे। शायरी में वो क्या तखल्लुस करते थे? जब वो शायरी करते थे, शायर भी थे, तो शायरी में क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे? अमान, लुत्फ़, हसरत या अमन? दुरुस्त जवाब क्या है? मीर अमन बाग़ो बहार के हवाले से मशहूर हैं। ये एक तरह से तर्जुमा था किस्सा चहार दरवेश का, लेकिन मीर अमन के उसलूब ने उसे ऐसा बना दिया कि वो अब तर्जुमा मालूम नहीं होता, तबाज़ाद दास्तान मालूम होती है। बाग़ो बहार ज़रूर पढ़ें अगर आप MA उर्दू कर चुके हैं या करना चाहते हैं। दुरुस्त जवाब इस सवाल का कि मीर अमन जब शायर भी थे तो शायरी में वो क्या तखल्लुस करते थे? तो तखल्लुस वो करते थे जी लुत्फ़ वो तखल्लुस करते थे। उनके जो शेरी सरमाया उनका जो मौजूद है, उनमें जो तखल्लुस हमें मिलता है वो लुत्फ़ मिलता है। अगला सवाल क्या है? मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक मीर अमन ने बाग़ो बहार मीर अता हुसैन ख़ां तहसीन की किस किताब से तर्जुमा की है? यानी मौलवी मुख्तलिफ़ मुहक़्क़ीन ने मुख्तलिफ़ आरा दी हैं। मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक उन्होंने बाग़ो बहार मीर अता हुसैन ख़ान तहसीन की एक किताब से तर्जुमा की है। कौन सी किताब है वो? नाम देखिए, किस्सा चहार दरवेश, गुल बक़ावली, नो तर्ज़ मुरस्सा या हतू पदेश? दुरुस्त जवाब है नो तर्ज़ मुरस्सा। नो तर्ज़ मुरस्सा मीर अता हुसैन खान तहसीन की वो किताब है जिससे बाग़ो बहार तर्जुमा की गई। वो किताब तर्जुमा की गई और जो तर्जुमे की शक्ल हमारे सामने आई वो थी बाग़ो बहार। ये राय है मौलवी अब्दुल हक, जिन्हें बाबाए उर्दू भी कहा जाता है। सवाल नंबर 5, बरसगीर के लोगों को उर्दू के ज़रिए साइंसी मज़ामीन की तालीम देना किस तालीमी इदारे का बुनियादी मकसद था? बरसगीर के लोगों को उर्दू के ज़रिए, यानी ज़बान पढ़ाने का ज़रिया क्या होगी? कौन सी ज़बान होगी? उर्दू होगी। उर्दू के ज़रिए साइंसी मज़ामीन की तालीम देना किस तालीमी इदारे का बुनियादी मकसद था? फोर्ट विलियम कॉलेज का, दिल्ली कॉलेज का,
علی گڑھ کالج کا یا اورینٹل کالج کا؟ اگر آپ ان کالجز کے متعلق پڑھا ہے تو آپ جانتے ہوں گے تو وہ کالج کون سا تھا؟ وہ کالج تھا جی دلی کالج۔ دلی کالج میں بر صغیر کے لوگوں کو اردو کے ذریعے سائنسی مضامین کی تعلیم دی گئی تھی۔ آپ مجھے بتائیں کون سے بڑے ناول نگار تھے جو دلی کالج سے فارغ التحصیل تھے، دلی کالج میں پڑھے تھے؟ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ غیر ملکی کتابوں کا ملکی زبانوں میں ترجمہ کروانا، ورنیکل سوسائٹی یا اسے دہلی ٹرانسلیشن سوسائٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اس سوسائٹی کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ غیر ملکی کتابوں کا ملکی زبانوں میں ترجمہ کروایا جائے۔ ٹھیک ہے، کون سی سوسائٹی تھی؟ ورنیکل سوسائٹی، یا آپ اسے کہہ لیں دہلی ٹرانسلیشن سوسائٹی۔ اچھا، پوچھا جا رہا ہے کہ یہ سوسائٹی کب قائم کی گئی تھی؟ 1824، 1839، 1843، 1871۔ درست جواب ہے 1843۔ مولوی عبدالحق اور مالک رام کے مطابق دلی کالج کا پہلا پرنسپل کون تھا؟ مولوی عبدالحق اور مالک رام کے مطابق، دیکھیں جی حوالہ جات پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ ان سوالات میں آپ کو میرے جو بھی ٹیسٹ ہیں ان میں آپ کو حوالہ جات اس لیے ملیں گے کچھ ایسے سوالوں میں، کیونکہ یہ ایسے سوالات ہوتے ہیں یا ایسے سوالات کے جوابات ہوتے ہیں جن میں مختلف محققین کی جو آراء ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ تو میں نے اس لیے حوالہ پیش کیا ہے کہ مولوی عبدالحق کہتے ہیں اور مالک رام کہتے ہیں کہ دلی کالج کا پہلا پرنسپل تھا کون؟ ڈاکٹر لائٹنر، فیلکس بوتروس، جے ایچ ٹیلر یا اسپرنگر؟ تو ان کے مطابق یعنی مولوی عبدالحق اور مالک رام کے مطابق دلی کالج کا پہلا پرنسپل تھا جے ایچ ٹیلر۔ جے ایچ ٹیلر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ محمد حسین آزاد، محمد باقر، جے ایچ ٹیلر، کچھ یاد آ رہا ہے؟ بتائیے گا کومنٹس میں۔ دلی کالج 1825 میں قائم کیا گیا۔ کب قائم کیا گیا دلی کالج؟ 1825 میں۔ سوال یہ ہے کہ اس کالج کو مکمل طور پر کب بند کیا گیا؟ اس کالج کو مکمل طور پر کب بند کیا گیا؟ 1854، 1868، 1877 یا 1898 کو؟ درست آپشن کون سا ہے؟ درست جواب ہے 1877۔ 1877 کو دلی کالج کو مکمل طور پر بند کیا گیا۔ اچھا، پہلے بھی یہ بند ہوا لیکن مکمل طور پر جس سال بند کیا گیا وہ سال تھا 1877۔ اگلا سوال، 10 جلدوں پر مبنی تاریخ ہندوستان کس کی تالیف ہے؟ 10 جلدیں ہیں اس تاریخ کی جس کا نام ہے تاریخ ہندوستان۔ آپ کو بتانا ہے کہ یہ کس کی تالیف ہے۔ ماسٹر رام چندر، میر شیر علی افسوس، شمس الدین، مولوی ذکاء اللہ۔ اچھا، پڑوس کے ایک گھر میں تعمیر کا کام چل رہا ہے، آپ کو مشینوں کی آواز آتی ہوگی۔ بالکل بھی ماحول نہیں ہے ایسا کہ ویڈیو بنائی جائے، لیکن چونکہ مجھے احساس ہے ان طلبہ و طالبات کا جو گھر میں بیٹھے تیاری کر رہے ہیں، اپنے روشن مستقبل کی طرف قدم بڑھانا چاہتے ہیں، اور وہ جن ذرائع پر بھروسہ کرتے ہیں ان میں مختلف کتابوں کے ساتھ ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے، انہیں انتظار ہوتا ہے روز ویڈیو کا، لہٰذا بحالت مجبوری میں ایسے ماحول میں ویڈیو بنانے پر خود کو راضی کر پایا ہوں، ورنہ میں ہمیشہ ایسے وقت کا انتخاب کرتا ہوں جب شور نہ ہو، لیکن اس وقت دیکھیں چلیں جی یہ بھی آپ کے لیے، لیکن یہ ہے کہ جب آپ کے کام آ جائیں یہ ویڈیوز، آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے، تو کچھ نہ صحیح اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیا کیجیے، اور سب سے بڑی بات، رائے سے بھی اہم بات، دل میں ہمارے لیے دعا ضرور کیا کیجیے کہ اللہ پاک وہ عطا کرے جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو درست جواب کیا ہے؟ تاریخ ہندوستان کس کی تالیف ہے جو کہ 10 جلدوں پر مبنی ہے؟ مولوی ذکاء اللہ۔ مولوی ذکاء اللہ کی تالیف ہے تاریخ ہندوستان جو 10 جلدوں پر مبنی ہے۔ اچھا، اگلا سوال دیکھیے، فورٹ ولیم کالج فتح میسور یا شکست ٹیپو سلطان کی یادگار تھا؟ ٹھیک ہے، دونوں میں سے کچھ بھی کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔ اس کالج کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1 جولائی 1797،
10 جولائی 1800، 24 جنوری 1802، 12 اپریل 1804۔ درست جواب ہے 10 جولائی سن 1800 کو فورٹ ولیم کالج کا قیام عمل میں آیا۔ جان بوجھ کر یہ تاریخ دی گئی تاکہ یہ جو ان کی فتح تھی، بظاہر جو فتح تھی جس میں انہوں نے ٹیپو سلطان کو شکست دی تھی، فتح میسور کی یادگار کے طور پر انہوں نے یہ تاریخیں ڈالی تھی، ورنہ اس کا تعلق کالج کا نہیں تھا۔ فورٹ ولیم کالج کے زیر اہتمام سب سے زیادہ کتب کس نے مرتب کیں؟ اچھا، فورٹ ولیم کالج میں کئی مصنفین تھے جنہیں ہائر کیا گیا اور جن سے کتابیں ترجمہ کروائی گئیں، تالیف کروائی گئیں۔ آپ بتائیے کہ ان میں سے سب سے زیادہ کتب کس نے مرتب کیں، کس مصنف نے کیں؟ بہادر علی حسینی، حیدر بخش حیدری، ڈاکٹر گلکرسٹ یا مرزا لطف علی؟ ان میں سے درست آپشن کا انتخاب کرنا ہے، اور درست آپشن ہے حیدر بخش حیدری۔ حیدر بخش حیدری وہ مصنف، وہ مترجم تھے جنہوں نے فورٹ ولیم کالج کے زیر انتظام سب سے زیادہ کتابیں تالیف کیں۔ اگر یہ آپ سے سوال کیا جائے تو اس کا جواب آپ یہ دے سکتے ہیں کہ جناب وہ صاحب تھے حیدر بخش حیدری۔ میر حسن کی معروف مثنوی سحر البیان کا نثری ترجمہ میر بہادر علی حسینی نے کس نام سے کیا تھا؟ میر حسن کی جو مثنوی ہے، جب مثنویوں کا نام آتا ہے تو سحر البیان کا نام ضرور آتا ہے، وہ لازوال مثنوی ہے۔ اس مثنوی کا نثری ترجمہ کیا تھا میر بہادر علی حسینی نے فورٹ ولیم کالج کے زیر انتظام۔ آپ بتائیے کہ میر بہادر علی حسینی نے کس نام سے نثری ترجمہ کیا سحر البیان کا، جو کہ مثنوی تھی میر حسن کی؟ مفرح القلوب، سنگھاسن بتیسی، پن نامہ، نثر بے نظیر؟ تو درست جواب ہے ان کی جو انہوں نے نثری ترجمہ کیا تھا سحر البیان کا، اس کا نام رکھا تھا نثر بے نظیر۔ یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے سوال کہ نثر بے نظیر کتاب کس سے منسوب ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں میر بہادر علی حسینی۔ اچھا، فسادات جنگ آزادی، اچھا ہم اسے جنگ آزادی کہتے ہیں، 1857 کو جو ہوئی تھی، انگریزوں نے اسے غدر کا نام دیا تھا کیونکہ انہیں غداری معلوم ہوتی تھی، ہمارے لیے وہ جنگ آزادی تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو فسادات جو ہوئے تھے جنگ آزادی کے نتیجے میں دلی کالج مسلسل بند رہا تھا۔ کالج کو پھر کب شروع کیا گیا؟ فسادات کے بعد کالج کو کب شروع کیا گیا؟ 1859، 1861، 1864 یا 1870؟ کب کالج کو شروع کیا گیا؟ درست جواب ہے 1864۔ فسادات جنگ آزادی کے بعد 1864 کو دلی کالج نہیں بلکہ جی ہاں دلی کالج جو مسلسل بند رہا تھا اس کو شروع کیا گیا 1864 کو۔ جے ایچ ٹیلر کو غدر کے فسادات کے دوران مارا گیا۔ فسادات کے دوران انہیں کس نامور ادیب کے والد نے اپنے گھر پر پناہ دی تھی؟ میں نے ابھی آپ سے پوچھا تھا جے ایچ ٹیلر کے حوالے سے کہ آپ کیسے جانتے ہیں ان کو، اور ایک نام بھی بتایا تھا معروف ادیب کے والد کا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ نام دیکھیے: امام بخش صہبائی، محمد حسین آزاد، مولوی ذکاء اللہ، حیدر بخش حیدری۔ آپ کو بتانا یہ ہے کہ جب یہ فسادات ہوئے تھے، جسے غدر کا، جس جنگ کو غدر کا نام دیا تھا، غدر کے جو فسادات ہوئے تھے اس میں جے ایچ ٹیلر کو مار دیا گیا تھا۔ اب ان فسادات کے دوران جے ایچ ٹیلر کو کس نامور ادیب کے والد نے اپنے گھر پر پناہ دی تھی، اور اسی معاملے میں انہیں سزائے موت دی گئی، پھانسی پر لٹکا دیا گیا؟ تو بتائیے کس ادیب کے والد نے؟ محمد حسین آزاد وہ ادیب تھے جن کے والد نے جے ایچ ٹیلر کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ اچھا مجھے بتائیں کہ ان کے والد کا نام کیا ہے اور انہیں ہم کیسے جانتے ہیں؟ اچھا، میر امن نے فورٹ ولیم کالج کے زیر اہتمام ملا حسین وائز کاشفی کی کس تصنیف کا ترجمہ گنج خوبی کے نام سے کیا تھا؟ میر امن نے فورٹ ولیم کالج کے زیر اہتمام ملا وائز کاشفی کی کس تصنیف کا ترجمہ
گنج خوبی کے نام سے کیا تھا، باغ اردو، شکنتلا، اخلاق محسنی یا تاریخ آسام؟ درست جواب ہے اخلاق محسنی۔ اخلاق محسنی سے ترجمہ کیا گیا تھا۔ سوال کیا تھا؟ سوال تھا کہ فورٹ ولیم کے کالج کے زیر اہتمام ملا واعظ حسین کاشفی کی کس تصنیف کا ترجمہ کیا گیا تھا؟ گنج خوبی۔ تو وہ تصنیف کون سی تھی؟ اخلاق محسنی۔ خواجہ سگ پرست یہ کردار ہے کس داستان کا؟ داستان باغ و بہار کا۔ آپ نے بتانا یہ ہے کہ اس داستان میں کتنے قصے ہیں۔ اب عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس داستان میں 4 قصے ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتے ہیں۔ جواب دیکھیے 1، 4، 5 یا 8۔ درست جواب کیا ہے؟ درست جواب ہے 5۔ 5 قصے ہیں داستان باغ و بہار میں۔ خواجہ سگ پرست اس داستان کا کردار ہے۔ آپ نے یہ داستان پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہے تو میری فرصت میں پڑھیں۔ نہ صرف تحریری امتحان کے حوالے سے آپ کے لیے یہ کارآمد ہو سکتی ہے، بلکہ انٹرویو کے حوالے سے بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ اسٹیٹمنٹ دیکھیے، رائے دیکھیے۔ گل کرسٹ نے اردو نثر کا پہلا ادب پیدا کیا۔ فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی کے پروفیسر گل کرسٹ کے متعلق یہ کس نے کہا؟ ڈاکٹر جمیل جالبی نے کہا، ڈاکٹر عبیدہ بیگم نے کہا، ڈاکٹر سلیم اختر نے کہا یا حامد حسن قادری نے کہا؟ درست جواب ہے حامد حسن قادری۔ انہوں نے کہا کہ گل کرسٹ نے اردو نثر کا پہلا ادب پیدا کیا۔ اچھا، اگلا سوال دیکھیے۔ فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات یہ کتاب کا نام ہے، ڈاکٹر عبیدہ بیگم کی کتاب ہے۔ آپ کو بتانا یہ ہے کہ گل کرسٹ اور اس کا عہد کس کی کتاب ہے؟ جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ یونس جاوید صاحب کی کتاب پڑھیے گا حلقہ ارباب ذوق کے حوالے سے، ہر سوال کا جواب اس کتاب میں موجود ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ فورٹ ولیم کالج کے حوالے سے پڑھنا چاہتے ہیں، مفصل طور پر پڑھنا چاہتے ہیں اور بہترین معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ کتاب بڑی ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے، آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات، ڈاکٹر عبیدہ بیگم کی کتاب ہے۔ یہ کتاب آپ نے پڑھنی ہے، اور لیکن سوال جو آپ سے کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ گل کرسٹ اور اس کا عہد یہ کس کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر انور سدید کی، کلیم الدین احمد کی، محمد عتیق صدیقی کی یا مولوی عبدالحق کی؟ درست جواب ہے گل کرسٹ اور اس کا عہد کتاب ہے محمد عتیق صدیقی کی۔ محمد عتیق صدیقی کی کتاب ہے گل کرسٹ اور اس کا عہد۔ اگر پڑھنا چاہیں، موقع ملے، وقت ہے تو اس کتاب کو بلازم پڑھیں، علم جتنا ہو کم ہے۔ تذکرہ دیوان جہاں بینی نارائن نے مرتب کیا، ٹھیک ہے۔ تذکرہ گلزار ابراہیم کا ترجمہ گلشن ہند کے نام سے کس نے کیا؟ اچھا، یاد رہے کہ یہ جو تذکرہ ہے یہ اردو زبان میں پہلا تذکرہ ہے، پہلا تذکرہ ترجمہ ہوا تھا جو کہ گلزار ابراہیم کا ترجمہ تھا، حقیقتاً گلشن ہند کے نام سے کیا گیا تھا۔ یہ بھی سوال آتا ہے کہ اردو زبان میں پہلا تذکرہ کون سا؟ اردو زبان میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ جب ٹیسٹ حل کرنے بیٹھیں تو سوال کو سمجھا کیجئے، کیونکہ آدھا جواب سوال کو سمجھنے سے آ جاتا ہے۔ تو سوال ہے گلزار ابراہیم کا ترجمہ گلشن ہند کے نام سے کس نے کیا؟ مرزا علی لطف، قاسم علی جوان، مولوی امانت علی شیدا یا خلیل خان اشک؟ درست جواب ہے مرزا علی لطف۔ مرزا علی لطف نے تذکرہ گلزار ابراہیم کا ترجمہ گلشن ہند جو کہ اردو زبان میں پہلا تذکرہ ہے، اس نام سے، گلشن ہند کے نام سے اس تذکرے کا کس کا؟ گلزار ابراہیم کا ترجمہ کیا تھا۔ کس نے؟ مرزا علی لطف نے۔ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی اور ڈاکٹر عبیدہ بیگم کے مطابق باغ و بہار کب منظر پر آئی؟ ڈاکٹر رفیع الدین، اچھا، اس سوال کے حوالے سے بھی کئی آراء ہیں، کئی باتیں۔ ہماری جو کتاب آئی تھی اس میں مکمل ایک صفحے پر 4، 5، 6 ادبا کی آراء میں نے تحریر کی تھیں کہ بھئی باغ و بہار رفیع الدین ہاشمی صاحب کیا کہتے ہیں، سید عبداللہ کیا کہتے ہیں، عبیدہ بیگم کیا کہتی ہیں کہ کب منظر عام پر آئی۔ تو اس طرح کے سوالات عموماً کمیشن میں نہیں آنے چاہیے، کیونکہ یہ کنٹروورشل ہیں، مختلف محققین کے مختلف آراء ہے، بندہ کیا کس کو ٹیک کرے اور کس کو نہ کرے۔ لیکن آپ کی انفارمیشن کے لیے میں حوالہ جات کے ساتھ، مطلب نام کے ساتھ، کہ آپ کو پتہ چلے کہ کس نے کہا،
تو رفیع الدین ہاشمی اور ڈاکٹر عبیدہ بیگم کے مطابق باغ و بہار کب منظر پر آئی؟ سن 1800 میں، 1801 میں، 1802 میں یا 1803 میں؟ درست جواب ہے ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی اور ڈاکٹر عبیدہ بیگم کے مطابق باغ و بہار 1802 میں منظر عام پر آئی۔ اچھا، ایک اسٹیٹمنٹ ہے، سوال نمبر 21 آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ باغ و بہار کو قوت قصہ گوئی کا شاہکار کہنا چاہیے، یہ رائے ہے۔ کیا رائے ہے؟ باغ و بہار کو قوت قصہ گوئی کا شاہکار کہنا چاہیے، یہ رائے کس کی ہے؟ حامد حسن قادری، سر سید احمد خان، ڈاکٹر گیان چند جین یا ڈاکٹر جمیل جالبی؟ درست جواب ہے ڈاکٹر جمیل جالبی۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کی رائے ہے کہ باغ و بہار کو قوت قصہ گوئی کا شاہکار کہنا چاہیے۔ سوال نمبر 22، آرائش محفل میں حیدر بخش حیدری نے حاتم طائی کی کتنی مہمات کی روداد بیان کی ہے؟ 4، 7، 8 یا 12؟ درست جواب ہے 7۔ آرائش محفل میں حیدر بخش حیدری نے حاتم طائی کی 7 مہمات کی روداد بیان کی ہے۔ گلستان سعدی کا اردو ترجمہ، اگلا سوال دیکھیے کیا ہے سوال۔ گلستان سعدی کا اردو ترجمہ باغ اردو کے نام سے شیر علی افسوس نے کیا۔ سعدی کی پند نامہ کا منظوم ترجمہ کس نے کیا؟ قاسم علی جوان، مظہر علی ولا، حیدر بخش حیدری یا نہال چند لاہوری؟ درست جواب ہے مظہر علی ولا۔ مظہر علی ولا نے کیا کیا؟ سعدی کی پند نامہ کا منظوم ترجمہ کیا۔ دلی کالج مدرسہ غازی الدین کی عمارت میں قائم کیا گیا تھا، اس مدرسے کا قیام کب عمل میں آیا؟ اس مدرسے کا قیام کب عمل میں آیا؟ یہ سوال نمبر 24 ہے۔ پہلے آپ کو بتایا گیا کہ دلی کالج مدرسہ غازی الدین کی عمارت میں قائم کیا گیا تھا، اس مدرسے کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1792، 1798، سن 1800 یا 1802 کو؟ تو درست جواب ہے 1792۔ 1792 کو اس مدرسے کا قیام عمل میں آیا۔ آج کی ویڈیو کا آخری سوال، اس سوال سے پہلے آپ سے یہ کہتے چلیں کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی یا آپ جن موضوعات پر ویڈیوز چاہتے ہیں ان موضوعات کے متعلق آپ ضرور کمنٹس میں بتائیں، یا ویڈیو میں کیا چیز آواز کیسی آتی ہے، آپ کو صحیح آتی ہے یا کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے، تو ان چیزوں کے متعلق بتایا کیجیے تاکہ جس قدر بہتر ہو سکے ویڈیوز اس طرح بنائی جائیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ہماری ویڈیوز میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے، جو اہم نقطہ ہمارے پیش نظر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کوالٹی آف کنٹینٹ۔ باقی ایڈیٹنگ اور اس طرح کی جو چیزیں آپ کو اور ویڈیوز میں ملیں گی، دیگر چینلز پر ملیں گی، ہمارے ہاں آپ کو اگر ملے گی تو کوالٹی ملے گی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل پر آئیے، ورنہ چینل بہت ہیں، تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آخر سوال کے بعد اجازت لیں گے آپ سے۔ آخر سوال کیا ہے؟ 1847 میں کس نے پرچہ خیر خواہ ہند کا اجرا کیا تھا اور اس پرچے کا نام بدل کر بعد میں محب ہند رکھا گیا تھا؟ کون تھے جنہوں نے خیر خواہ ہند کا اجرا کیا تھا 1847 کو؟ اچھا، انہوں نے بعد میں اس پرچے کا نام بدل کر محب ہند رکھ دیا تھا۔ امام بخش صاحبائی، ماسٹر رام چندر، ڈپٹی نذیر احمد یا محمد حسین آزاد؟ کون تھے جنہوں نے یہ پرچہ جاری کیا تھا؟ درست جواب ہے ماسٹر رام چندر۔ ماسٹر رام چندر نے 1847 کو پرچہ خیر خواہ ہند کا اجرا کیا تھا اور انہوں نے بعد میں اس پرچے کا نام بدل کر محب ہند رکھ دیا تھا۔ آج کی ویڈیو آپ نے دیکھی، آپ نے سنی، اور اچھا لگتا ہے جب جو بصارت سے محروم ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہمیں کومنٹس میں بتاتے ہیں کہ سر آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ کی وجہ سے ہم بھی یوٹیوب سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اکثر چینلز پہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ میوزک بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہوتا ہے اور سلائڈس اسکرول ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ پوری عبارت پڑھنا، سنانا اور اس پر بحث کرنا، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس جو دیکھ نہیں سکتے ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیوز آپ کے لیے فائدہ مند ہیں تو ان ویڈیوز کو دیکھیں اور اپنے پیاروں تک، ایسے لوگوں تک پہنچائیں جو
پڑھنا چاہتے ہیں، جو بہترین چیزوں کو پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ